अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बुंदाहारा के महल पे शाम का नीलगू अंधेरा फैल रहा था। दूर किसी मस्जिद से मौज़िन मगरिब की नमाज के लिए सदा लगा रहा था। महल की राहदारियों और खिड़कियों में एक एक करके मशलें रोशन होने लगी थीं। कुतुब खाने के रेख खामोशी से कोने में जानमाज डाले नमाज पढ़ते एडम बिन मोहम्मद को देख रहे थे, जो बरसों का बीमार नजर आता था। नमाज भी बैठ के पढ़ रहा था। सलाम फेर के उसने जाए नमाज तय की और ख़ुद दीवार तक आया। वहाँ उसका लिहाफ रखा था। उसने लिहाफ अपने गिर्द लपेट लिया और घुटनों पे गाल टिका दिया। उसका जिस्म कभी गर्म हो जाता, कभी ठंडा, कभी यूँ लगता वो तनूर में बैठा है और कभी लगता सर्द खाने में। सर का दर्द उसकी जान ले रहा था और तनफ़ुस बार बार उखड़ जाता था। फिर गहरे सांस लेकर वो खुद को पुरसुकून करता। मुराद राजा ने 20 दवाएं दे रखी थीं। वो बार बार उनको फांकता तो कदरे महसूस करता, कदरे बेहतर महसूस करता। एक गुलाम कुतुब खाने में जगह जगह रखी मशलें जला रहा था। एक एक करके हर कोना रोशन होने लगा। जर्द रोशनी ने सारे को मुनव्वर कर दिया तो एडम चौंका। सामने वाली दीवार के साथ वो बैठी थी। वो कब आई थी? एडम ने ताज्जुब से उसे देखा, फिर नकाहत ज़दा अंदाज में सर को खम दिया। शहजादी, तुम्हें इन आदाब की ज़रूरत नहीं है एडम, वो खफगी से कहते हुए अपनी जगह से उठी और उसके साथ आ बैठी। आप शहजादी हैं और मैं एक मौर्रख, मुझे इन आदाब की ज़रूरत हमेशा रहेगी। अब वो दोनों साथ साथ दीवार से टेक लगाए अकड़ू बैठे नज़र आए थे। कुतुब खाना रोशन मगर तन्हा था। कदीम किताबें अपनी जिल्दों में कैद खामोशी से उनको देख रही थीं। एडम लिहाफ ओढ़े बैठा था और तालिया, वो शहजादी वाला उरूसी लिबास और जेवर उतारे सादा सियाह बाजोक रंग में बाल बांधे बैठी थी। सामने वाली दीवार पे इन दोनों के साए नज़र आ रहे थे, जो उनसे कद काठ में कहीं बड़े और खौफनाक थे। तो वान फाते वो सुल्तान साज हैं जिसका जिक्र किताब में था। तालिया से सारी कथा सुन के एडम बोला, पता नहीं वो क्या चाहते हैं। वो खफगी से बिड़बिड़ाई, फिर गर्दन मोड़ के एडम के जर्द उदास चेहरे को देखा। आई एम सॉरी एडम, ये सब मेरी वजह से हुआ। एक शिकारबाज से दूसरे शिकारबाज के कुतुब खाने के सफ़र ने हमें सिर्फ नुकसान ही दिया। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ चेतालिया, वो सादगी से बोला। नज़रें अपने जिन्नाती साए पे लगी थीं। मैं सिर्फ बीमार हूँ, मेरे अंदर किसी से नाराज़ होने की हिम्मत नहीं रही। मैं तुम्हें इससे निकाल लूँगी। तुम एक सेहतमंद और लंबी ज़िंदगी गुजारोगे एडम। आपको मालूम है इस वक्त मैं क्या चाहता हूँ? क्या? मैं अपनी ऐबों के पास जाना चाहता हूँ। मैं अपने बापा के साथ रहना चाहता हूँ। मुझे इस कदीम ज़माने में मौत का इंतज़ार नहीं करना। अगर ये एडम बिन मोहम्मद की ज़िंदगी के आखिरी दिन ही हैं तो ये मुझे इन दोनों के साथ गुजारने हैं। तुम दवा लिए बगैर वापस नहीं जा सकते। तुम्हारा इलाज इसी ज़माने में मौजूद है। हम इसे ढूंढ लेंगे एडम। मैं तुम्हारे लिए सब करूँगी, सब कुछ, वो दिल गिरफ्ती से बोली। तो एडम ने भुजल पलकें उठा के उसे देखा। आपको वान फाते से मोहब्बत है चेतालिया? सवाल गैर मुतवक्का था, मगर एडम का ये सवाल पूछना ज़्यादा गैर मुतवक्का था। वो चंद लम्हे कुछ बोल नहीं सकी, फिर गहरी सांस ली। सच बताऊं, मरते वक्त या मरने वाले के सामने इन दो सूरतों में झूठ नहीं बोला जाता। वो अफसोस से उसे देख के रह गई। हाँ, मुझे उनसे मोहब्बत है। कब से? वो उसे देख रहा था और अब के वो सामने देखने लगी। मोहब्बत कब शुरू हुई किसको याद रहता है? याद सिर्फ वो वक्त रहता है जब उसने तकलीफ़ देनी शुरू की हो। मोहब्बत की अजियत बाज़ दफ़ा ख़ुद मोहब्बत से बड़ी हो जाती है। वो अब सामने फुड़फुड़ाते शोले को देख रही थी और एडम को उसकी सियाह आंखों में जर्द आग नज़र आ रही थी। आपको इनसे मोहब्बत है तो मुझे क्यों बचाना चाहती हैं? क्योंकि उसने एडम की तरफ चेहरा मोड़ा तो सियाह आंखों से शोलों का अक्स गायब हो गया। मुझे तुमसे भी मोहब्बत है। दो लोगों से किसी को कैसे मोहब्बत हो सकती है? वो हैरान नहीं हुआ, मज़ीद उदास हुआ। वो अब के मुस्कुरा के उसे देखने लगी। जानते हो मुझे सारी दुनिया की नेमतों में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? खाना। वो जानता था, वो इतना तो तालिया को जानता था। हाँ, खाना मेरी सबसे बड़ी तरगीब, मेरी कुठन तरीन आजमाइश, खाने की लजीज चीज़ें। मगर क्या हम इंसान एक ही प्लेट में सब खा सकते हैं? मतलब? वो नकाहत से उसे देखने लगा। हम सारे खाने एक ही प्लेट में खा सकते। चावलों की प्लेट अलग और मीठे का प्याला अलग होता है।
چائے کے مگ میں پانی نہیں پیا جا سکتا، ایسے ہی ہمیں اپنی ذات کے مختلف پہلوؤں کے لیے مختلف دوست چاہیے ہوتے ہیں ایڈم۔ ہم جب سارے جذبات صرف ایک شخص سے حاصل کرنا چاہیں تو ناخوش اور تشنہ ہی رہتے ہیں، اس کو بھی بوجھل کر دیتے ہیں۔ ایک ہی پلیٹ میں ہر کھانا کون کھا سکتا ہے؟ اسی طرح ہم ایک ہی شخص کے اوپر اپنا سارا وجود نہیں مسلط کر سکتے، ہر شخص کے لیے الگ کھانا ہوتا ہے۔ ہمارے رشتے ہماری زندگیوں میں برتنوں کی طرح ہوتے ہیں، ہماری روح کو غذا فراہم کرنے والے، مگر الگ الگ طریقے سے۔ ہم کسی ایک انسان سے obsess اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم سارے کھانے ایک ہی برتن میں کھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اداسی سے بولا تو تالیہ نے مسکرا کے سر ہلایا۔ ہم سب کے اندر اداسی ہے ایڈم، تنہائی کا ایک خلا جو اس نے کھڑکی کے پار پھیلتی نیلگو اندھیرے کو دیکھا جو مغرب ڈھلتے ہی ہمیں نگلنے کو منہ کھولے بیٹھا ہوتا ہے۔ سارے دن کے کام کاج کے بعد اس وقت ہمیں انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے، یہ اداسی کا وقت ہوتا ہے، خوف اور تنہائی کا۔ ایک شخص اس وقت کو گزارنے کے لیے ہمیں کافی نہیں ہو سکتا، ہمیں اپنے ارد گرد بہت سے دوست اور رشتے اکٹھے کرنے چاہیے تاکہ وہ ہر شام ہماری مدد کیا کریں۔ ہاں، اسی لیے ہر شام کو ہم اپنی دنیا میں اپنے اپنے سیل فون لے کر سب سے کٹ کے بیٹھ جاتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں ہم اپنے فونز کے عادی ہو گئے، مگر اب مجھے لگتا ہے چیتالیہ کہ ہم ان لوگوں کے عادی ہو جاتے ہیں جو فون کے ذریعے ہم سے جڑے ہوتے ہیں، یہاں تو وہ سہولت بھی نہیں ہے۔ آئی ایم سوری ایڈم، میں تمہیں تمہاری دنیا سے لے آئی۔ اگر میں اور وان فاتح واپس اپنی دنیا میں چلے گئے تو آپ کے لیے کیا صرف مراد راجہ کافی ہوں گے؟ ایڈم کے انداز میں تلخی گل گئی، وہ چپ ہو گئی اور سر جھکا دیا۔ ایڈم، میں جانتی ہوں میں مزید اکیلی رہ جاؤں گی، مگر کم از کم میں آزاد ہوں گی، KL میں قید کر لی جاؤں گی۔ مجھے زخمی دل منظور ہے، کٹے ہوئے پر نہیں۔ آپ جانتی بھی ہیں کہ زخمی دل کیا ہوتا ہے؟ اس نے گلہ کیا۔ نہیں، کیونکہ شاید ابھی تک میں، تم اور فاتح حقیقی معنوں میں الگ نہیں ہوئے تھے۔ ناراضگیاں تھیں، دوریاں تھیں، کھوئی ہوئی یادداشتیں تھیں، مگر جدائی نہیں تھی۔ میں نہیں جانتی میں اس جدائی کو کیسے سہوں گی، مگر میں اس وقت صرف تمہارے بارے میں سوچنا چاہتی ہوں۔ کیا ہم ایک ماہ میں وہ اجزائے ترکیبی ڈھونڈ لیں گے چیتالیہ؟ اس نے کسی خوفزدہ بچے کے سے انداز میں پوچھا۔ اب تو دیوار پہ اپنے دیو ہکل سائے بھی ڈرا رہے تھے۔ ہاں، کیونکہ جو ہمیں کرنا آتا ہے وہ ہمیشہ ہماری جان بچاتا رہے گا۔ کیسے، کب، مجھے معلوم نہیں، مگر کوئی راستہ ہوگا۔ ہر مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ ہوا کرتا ہے۔ ایڈم گھٹنے پہ گال ٹکائے، لحاف لپیٹے خاموشی سے گہرے سانس لینے لگا۔ اس میں مزید بولنے کی سکت نہ رہی تھی۔ اس صبح قدیم ملاقہ کے بازار میں خوانچہ فروش صدائیں لگاتے دکھائی دے رہے تھے۔ دکانوں میں رش اور معمول کی گہما گہمی تھی، گھوڑے گاڑیوں پہ سامان لادا جا رہا تھا۔ ایسے میں مراد راجہ کا قافلہ بازار کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ مراد گھوڑے پہ سوار، سنہری قبا کندھوں پہ ڈالے، ماتھے پہ سرخ پٹی باندھے، اسپاٹ تاثرات کے ساتھ گھوڑے کو آگے بڑھا رہا تھا۔ رات بارش کے باعث درخت گرے تھے اور عمومی راستے کو بندش کی وجہ سے ترک کر کے انہیں بازار سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ ایک گھڑ سوار پہلے نکارہ بجاتا ہٹو بچو کا اعلان کر رہا تھا۔ پیچھے راجہ اور مصاحب چلے آ رہے تھے، لوگ تیزی سے راستہ چھوڑ رہے تھے، عورتیں اور بچے دکانوں کے چھپروں تلے پناہ لینے لگے۔ وہ مراد سے چند قدم پیچھے تھا، اس نے آج بھی کندھوں پہ سیاہ قبا پہن رکھی تھی اور سنجیدہ نظریں مراد کی پشت پہ لگی تھیں۔ دفعتاً وہ اپنے گھوڑے کو مراد کے گھوڑے کے دائیں جانب لے گیا اور اسے مخاطب کیا۔ آپ کتنے عرصے بعد بھرے بازار میں سے گزر رہے ہیں راجہ؟ یاد نہیں، مراد کا چہرہ سپاٹ رہا۔ آپ غیر آرامدہ نظر آتے ہیں۔ بندہارا نے گردن موڑ کے ایک سنجیدہ نظر ساتھ والے گھڑ سوار پہ ڈالی۔ بازار سے گزرنے کے باعث ہماری رفتار سست پڑ جاتی ہے، محل میں بہت سے کام ہمارے منتظر ہیں۔ یا شاید آپ کو ان لوگوں کے درمیان سے گزرنے سے اکتاہٹ ہوتی ہے، ان کی غربت اور آنکھوں میں بسی محرومیاں آپ کو مضطرب کرتی ہیں۔ وان فاتح، میں نے تمہیں اپنا مشیر تعینات کیا ہے، ناصح نہیں۔ جتنا مراد راجہ ان لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، کیا کوئی دوسرا بندہارا کر کے گیا ہے؟ وہ تلخی سے بولا اور لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ نتیجتاً گھوڑے کے ٹاپ تیز ہوئے۔ دونوں طرف دکانوں کی قطاریں تھیں اور درمیان میں کچا راستہ جس سے وہ گزر رہے تھے۔ سامنے ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ چلتی آ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں سامان کے تھیلے تھے۔ یکدم نکارے کی آواز سنی تو چونکی، سامنے سے آتے شاہی قافلے کو دیکھ کے وہ گھبرائی، بچے کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف کو ہٹی۔ افراتفری میں تھیلے پھسلے، دوریان، پھل راستے میں لڑکتے گئے، مگر وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ چھپر کی سمت بھاگ گئی، پھل بھی نہ سمیٹے۔
راستے میں پھل کسی رکاوٹ کی طرح گرے تھے۔ پیش قدم سپاہی نے گھوڑا روک لیا۔ مراد راجا کے ماتھے پہ بل پڑے، اسے رفتار سست کرنی پڑ گئی تھی، اسی لیے میں بازار سے نہیں گزرتا۔ اس نے زیر لب اسے کوسا تھا۔ راجا، وہ اس کے مزید قریب آیا اور آہستہ سے اسے مخاطب کیا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو یہ لوگ حقیر اور بیوقوف معلوم ہوتے ہیں اور اپنے کام زیادہ اہم، لیکن اگر آپ ان لوگوں کے سلطان بننا چاہتے ہیں تو رک جائیں، ان پھلوں کو کچل کے آگے نہ بڑھیں۔ مراد نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ سلطان بننے کے لیے مجھے ان لوگوں کی خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معذرت، لیکن آپ کو اگر معلوم ہوتا کہ سلطان بننے کے لیے آپ کو کیا چاہیے تو آپ مجھے اس کام کے لیے تعینات نہ کرتے۔ ایک دفعہ میری بات مان کے دیکھیے۔ ان دونوں کے گھوڑے رک چکے تھے۔ پیش قدم سپاہی نے غصے سے عورت کو ڈانٹا اور پھر ان پھلوں کو دیکھا جو سارے راستے میں بکھرے تھے۔ دونوں اطراف دکانوں میں لوگ چپ چاپ کھڑے تماشا دیکھنے لگے۔ کوئی مدد کے لیے آگے نہ آیا۔ عورت بچے کو مزید خود سے لپٹائے سہمی ہوئی کھڑی رہی۔ عارف پیچھے سے آگے آیا اور مراد کو مخاطب کیا۔ راجا، اس گستاخ عورت نے یہ حرکت جان بوجھ کے کی ہے۔ اس کو گرفتار کر کے سرزنش کی جانی چاہیے تاکہ بازار والوں کو عبرت ملے، ورنہ کچھ دن تک ہیں یہاں سے روز گزرنا ہوگا، یہاں لوگ روز شرارتیں کریں گے۔ مراد نے پہلے اسے دیکھا اور پھر فاتح کو، جو گہری سانس لے کر کہنے لگا، راجا ایسا نہ کریں، وہ غریب عورت ہے۔ مگر مراد نے ابرو سے عارف کو اشارہ کیا۔ وہ فوراً مڑا اور سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ دو سپاہی اس عورت کو اس کے بچے کے ساتھ پکڑ کے زبردستی کچے راستے پہ سامنے لے آئے۔ پھل ابھی تک راستے میں بکھرے تھے۔ راجا، ایک دفعہ میری بات سن لیں، وہ فکرمندی سے بولا، مگر مراد نے ماتھے پہ بل لیے اسے دیکھا۔ تم مجھے ایک کمزور حکمران بنانا چاہتے ہو جو موم کی طرح پگھل جاتا ہے؟ اگر ان گستاخیوں پہ لوگوں کو سزا نہ دی جائے تو وہ حکمرانوں کے تابع نہیں رہتے۔ شاید آپ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو ان لوگوں سے حقارت محسوس ہوتی ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ وہ دھیمی آواز میں راجا کے قریب کہہ رہا تھا۔ الور سونگائی میں آپ نے ایسے ہی لوگوں کے ساتھ کئی برس گزارے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو ان کے درمیان گھومنے پھرنے سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ مراد راجا کے ہاتھ لگام پہ ساخت ہو گئے۔ اس نے آہستہ سے گردن موڑ کے فاتح کو عجیب نظروں سے دیکھا۔ خوف؟ جی، کیونکہ آپ نے ایسے ہی لوگوں سے غداری کی تھی۔ سلطان کی معافی حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنے ساتھی شکار بازوں اور کئی غریب لوگوں کو گرفتار کروایا تھا، ان کے گھر جلوائے تھے۔ جب آپ ان کچے گھروں اور دکانوں کے سامنے سے گزرتے ہیں تو آپ کو احساس جرم ہوتا ہے۔ عارف ڈپٹ کے تماش بینوں کو پھل چننے کا کہہ رہا تھا۔ ایسے میں ان دونوں کی دھیمی آواز میں گفتگو عارف کو سنائی نہ دے رہی تھی، البتہ جیا کے اس غلام کو اپنے راجا کے اتنے قریب سرگوشی میں بات کرتے دیکھ کے وہ غیر آرامدہ محسوس کر رہا تھا۔ مجھے کوئی احساس جرم نہیں ہے، مراد تلخی سے بولا۔ اگر آپ سلطان بننا چاہتے ہیں تو آج میری بات مان کے دیکھیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج آپ اس بازار سے وہ شے لے کر نکلیں گے جو آپ کے پاس اس سے پہلے نہ تھی۔ کیا؟ ثواب، نیکی؟ میرے اوپر ایسے واز اثر نہیں کرتے وان فاتح۔ راجا، اس عورت کے چہرے کا رنگ دیکھیں۔ مراد نے گردن موڑ کے سپاہیوں کے نرغے میں گری عورت کے فک چہرے کو دیکھا۔ اس نے غلطی کی ہے، اس کو خوفزدہ ہونا بھی چاہیے۔ مراد نے شانے اچکائے۔ وہ خوفزدہ نہیں ہے، وہ خوف سے آپ کے راستے سے نہیں ہٹی تھی۔ خوف ایسا نہیں ہوتا راجا۔ اس نے آواز مزید دھیمی کی۔ یہ نفرت ہے۔ مراد کا جبڑا بچ گیا۔ اس کے چہرے پہ ایک ساتھ کئی رنگ آئے۔ نفرت؟ ان لوگوں کے مدرسوں اور ہسپتالوں کے لیے مراد راجا دن رات کام کرتا ہے، دوسرے ملکوں سے سامان تجارت منگواتا ہے تاکہ سب کو روزگار ملے، مسجدیں بنواتا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ اور ان کو کون بتائے گا کہ آپ یہ سب کرتے ہیں؟ وہ اسی اطمینان سے بولا۔ ملکہ یان سوفو یہ سب ان کے لیے نہیں کرتی، مگر ملکہ سے یہ نفرت نہیں کرتے، حالانکہ ان کے گھر ملکہ نے جلوائے تھے۔ میں ان کے درمیان ایک لمبا عرصہ رہا ہوں راجا۔ ملکہ کے بھیجے کارندے ہر بازار میں آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آپ کی الور سونگائی میں اپنے ساتھیوں سے غداری کی داستانیں سناتے ہیں۔ وہ افسوس سے کہہ رہا تھا، پھر راجا کو خاموش دیکھ کے دھیرے سے اضافہ کیا، آپ چاہیں تو ان پھلوں کو کچل کے یہاں سے چلے جائیں، مگر ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو دوسرے لوگوں کی باتوں سے فرق نہ پڑے۔ فرق پڑتا ہے، سب کو پڑتا ہے۔ آپ کو ان لوگوں کو دکھانا پڑے گا کہ آپ اتنے برے نہیں ہیں جتنا وہ آپ کو سمجھتے ہیں، بھلے آپ حقیقت میں اس سے زیادہ برے کیوں نہ ہوں۔ مراد راجا چند لمحے خاموش کھڑا رہا، بالکل خاموش۔ پھر اس نے لگام کو جھٹکا دیا اور گھوڑے کو چند قدم آگے بڑھایا۔ اس عورت کے عین سامنے گھوڑا روکا اور بلند آواز میں اسے مخاطب کیا، کیا تم نے یہ جان بوجھ کے کیا ہے؟ عورت نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور بچے کے کندھوں کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر دی۔
اگر تم نے یہ جان کے کیا ہوتا تو میں تمہیں سزا دیتا، کیونکہ تمہارے اس عمل سے میرے محل پہنچنے میں تاخیر ہو جائے گی۔ محل میں بہت سے کام میرے منتظر ہیں، میں مراد راجہ ہوں۔ گردن گھما کے چاروں اطراف کھڑے تماش بینوں کو دیکھ کے بلند آواز میں کہا، میں ملاکہ سلطنت کا بندہارا ہوں، میں تمہارے لیے دوسرے ملکوں سے سامان منگوانے والا، تمہارے طب خانوں میں دوا کا انتظام کرنے والا، میں فجر سے مغرب تک تمہارے لیے کام کرتا ہوں۔ سارے میں سناٹا تھا اور لوگ چپکے ہوئے گھوڑے پہ بیٹھے بندہارا کو بولتے سن رہے تھے۔ لیکن تم نے یہ غلطی سے کیا ہے، اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تمہارے پھل میلے ہو چکے ہیں۔ عارف، اس نے تحکم سے عارف کو مخاطب کیا، اسے کسی خوانچہ فروش سے مزید پھل دلوا دو اور راستہ صاف کرو، ہم رزق کو کچل کے نہیں گزر سکتے۔ عارف نے ناخوشی سے اسے دیکھا، مگر اب وہ مزاحمت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک نگاہ غلط مراد کے عقب میں کھڑے فاتح پہ ڈالی اور حکم بجا لانے آگے بڑھ گیا۔ عورت بالکل گنگ رہ گئی تھی، پھر وہ بار بار سر جھکا کے شکریہ ادا کرنے لگی۔ سپاہیوں نے اسے چھوڑا تو وہ فوراً سے ایک طرف ہٹ گئی۔ خوانچہ فروش آگے بڑھے اور سپاہیوں کے ساتھ پھل چننے لگے۔ راستہ صاف ہوا تو مراد نے گھوڑا راستے پہ ڈال دیا اور ساتھ ہی سے مخاطب کیا، میں اس سے زیادہ ریاکاری نہیں کر سکتا۔ اگر تم یہ سمجھتے تھے کہ ثواب حاصل کرنے کے لیے میں اس عورت کے گھر میں راشن بھی ڈلواؤں گا تو تم مجھے نہیں جانتے۔ درست، لیکن آپ کو یہ ریاکاری اس لیے کرنی چاہیے تاکہ آپ اس جذبے سے روشناس ہوں جس سے آپ کبھی متعارف نہیں ہوئے۔ کون سا جذبہ؟ مراد نے گھوڑا آگے بڑھاتے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ وہ مسکرا کے کہہ رہا تھا، ہمارے زمانے میں اس کے لیے مختلف نام ہیں جو آپ نہیں سمجھیں گے، مگر یہ ایسا جذبہ ہے جو کسی نشے کی طرح انسان کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے اور انسان سے وہ کام بھی کرواتا ہے جو اس نے پہلے کبھی نہیں کیے ہوتے۔ کس شے کا نشہ؟ شہرت کا نشہ، تعریف سننے کی خواہش، حب چاہ۔ ہمارے زمانے میں بہت سے لوگ اس ابتلا میں پڑے ہیں، ان کے کاموں کی وجہ سے ان کے گرد پرستاروں کا جھمگھٹا لگا رہتا ہے۔ وہ دلوں پہ حکومت کرتے ہیں، ذہنوں کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں۔ ان کی شہرت کے باعث لوگ ان کی محبت میں اندھا دھند مبتلا ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان میں سے اکثر نہ نیک ہوتے ہیں نہ اچھے۔ وہ اب بازار سے نکل آئے تھے اور اب درختوں کے ایک جھنڈ کے پاس سے گزر رہے تھے۔ مراد نے گھوڑے کی رفتار آہستہ کر دی اور تعجب سے اسے دیکھا۔ میں نہیں مان سکتا کہ کوئی انسان نہ سورما ہو نہ کوئی ولی اور لوگ اس کی محبت میں اندھا دھند گرفتار ہو جائیں۔ ہماری دنیا میں ایسا ہوتا ہے راجا، بڑے کام، خوبصورت شکل یا سحر انگیز تقریروں سے لوگ ذہنوں پہ حکمرانی کرنے لگتے ہیں، مگر یہ بڑا ہی خطرناک فتنہ ہے، پرستاروں کے لیے بھی اور جس کی پرستش کی جا رہی ہے اس کے لیے بھی۔ ایسے لوگوں کو مقبول کہا جاتا ہے۔ اگر آپ سلطان بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے لوگوں میں مقبول ہونا پڑے گا۔ کل جب آپ اس بازار سے گزریں گے تو ان لوگوں میں سے چند لوگ آپ کو توصیفی نظروں سے دیکھیں گے، یہ نظریں آپ کو تسکین دیں گی، آہستہ آہستہ ان نظروں کی تعداد بڑھ جائے گی، پھر آپ ایک ایسی لذت سے روشناس ہوں گے جو پہلے آپ کے پاس نہیں تھی۔ مراد نے گھوڑا روک دیا اور پورے کا پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ تم عجیب باتیں کرتے ہو وان فاتح۔ وہ مسکرا دیا، یہ باتیں آپ کو سلطان بنا سکتی ہیں، مجھے بھی کسی نے ان باتوں کے ذریعے ایک اونچی کرسی تک پہنچایا تھا۔ راجا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، تو کیا تم اپنے ملک کے بندہارا بن گئے؟ نہیں، میں نے اس کرسی کو یہ سوچ کے چھوڑ دیا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ مراد طنزیہ مسکرایا، یعنی تم نے ہار مان لی؟ راجا، آپ کو ان لوگوں کے درمیان سے روز گزرنا ہوگا تاکہ آپ کا وہ احساس جرم ختم ہو جو آپ کے ساتھ چپکا ہے۔ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے کہنے لگا، تم واپس اپنی دنیا میں کس کے لیے جانا چاہتے ہو وان فاتح؟ اپنے تخت کو تم چھوڑ آئے ہو، میرے 2 بچے ہیں، میرے دوست ہیں، میرا ملک ہے وہاں۔ تخت کی خواہش رکھنے والے کو تخت پائے بغیر کبھی سکون نہیں ملتا، تمہیں بھی نہیں ملے گا۔ کیا تخت پا کے سکون مل جاتا ہے؟ نہیں، کیونکہ تب تک ہمیں خوب سے خوب تر کی تلاش کے سفر کی ایسی عادت پڑ چکی ہوتی ہے کہ کہیں پڑاؤ ڈالنا برداشت نہیں ہوتا۔ خیر، تم کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنی عوام میں مقبول ہونا پڑے گا۔ ان کا قافلہ پیچھے رہ گیا تھا اور وہ دونوں باتیں کرتے کافی دور نکل آئے تھے۔ جی، اور آپ کی مقبولیت سے سب سے زیادہ ناخوش ملکہ ہوں گی۔ مراد چونکا، ہاں، اور وہ یقیناً کوئی چال چلے گی۔ اس کے سدے باب کا طریقہ ہے۔ ملکہ کے پاس صرف ایک ہتھیار ہے جس کے ذریعے وہ اپنا زور چلاتی ہے، اسے سارے ملک کی خبر بھی رہتی ہے اور وہ امور سلطنت میں دخل اندازی بھی کرتی رہتی ہے۔ اگر ہم اس ہتھیار کو ملکہ سے کھینچ لیں تو ملکہ مفلوج ہو جائے گی، اور وہ ہتھیار ہے سن باؤ وانگلی۔ مراد نے سمجھ کے سر ہلایا، جی راجا، ملکہ کو کمزور کرنے کے لیے آپ کو وانگلی کا پتہ صاف کرنا پڑے گا۔
वांगली तुम्हारा साबिक आका था वान फातेह, और मैंने सुना था कि तुमने अबुल खैर से आज़ादी हासिल करके वांगली के पास जाने के बाद भी अपने साबिक आका की बुराई तक नहीं की थी, और आज तुम मुझे अपने सन भाव का पत्ता साफ करने का मशवरा दे रहे हो। वान फातेह मुबहिम सा मुस्कुराया। इस बात को ज़माने बीत गए राजा, वो एक ग़ुलाम का फ़ैसला था और मैं कदीम मलाका में अब की बार ग़ुलाम की तरह नहीं आया। आप नहीं जानते कि मैं क्या कुछ खो के आया हूँ। मुराद ने हंकारा भर के गौर से उसे देखा। मुझे सुल्तान बना के तुम्हें क्या मिलेगा? जब आप सुल्तान बन जाएंगे तो मैं आपसे एक शे मांगूंगा और आपको मुझे वो देनी होगी। मुराद राजा के चेहरे पे उकताहट दर आई। अगर तुम समझते हो कि मैं तुम्हें ताशा को साथ ले जाने दूंगा तो मैं आपसे तालिया को साथ ले जाने की बात नहीं करूंगा, बेफिक्र रहें। मुराद राजा ने चूक के उसे देखा। फिर वक्त की चाबी, आदम की दवा, वो तो आपने वैसे ही दे देनी है। इसका मामला आप तालिया से तय कर चुके हैं। मुझे आपसे एक और चीज़ चाहिए है। मुराद ने अचंभे से उसे देखा। ऐसा क्या हो सकता है? एक दिन हम सल्तनत महल में खड़े होकर इस बारे में बात करेंगे राजा, और सर को ताज़ीमन खम दिया। मुराद ने सोचते हुए उसे देखा। वो निकाह नामा कहाँ है वान फातेह? वो महफूज है राजा, आप बेफिक्र रहें, और घोड़े को पीछे किया। ये राजा को आगे बढ़ने का इशारा था। मुराद ने सोचते हुए घोड़ा आगे बढ़ा दिया। दूसरी दुनिया का ये आदमी उसे एकदम बहुत पुरस्कार लगने लगा था। क्या राजा ने उसे अपने साथ रख के गलती तो नहीं कर दी थी? जी तो कहानी को लिसनर्स, आज की किस्त आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि पसंद आई होगी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।